हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद। तैयारियां हो गई सर्दी से बचने की और सर्दी से मिलने की भी, क्योंकि अच्छा भी लगता है थोड़े दिन, मतलब एक प्रॉपर ठंड अटेंड करने का। मगर सॉरी, जो वो उधर है ना कनाडा की ठंड, वो तो बहुत ज़्यादा डराती है मुझे। माल कराची में भी इस वक्त अच्छा सा मौसम हुआ है, लेकिन कोट का नहीं, तो कोट पहनने का मौका मिला। मैंने कहा चलो मैं ले चलूँ। खैर, मैं भी देख रही थी खबरें और उसमें देख रही थी कि वो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लोग हर दफ़ा जाते हैं डंकी लगा के, बेचारे अपने घर बार बेच के, अपनी बहुत सारी चीज़ों के से लड़ के, कर्जे उठा के, फिर उसके बाद जो कुछ होता है हम देख रहे हैं। अब तो हम देख रहे हैं, पहले तो हमें पता ही नहीं चलता था, शायद बेचारे यूँ ही डूब जाते होंगे। या पिछले चंद सालों से हम देख रहे हैं कि वो लोग उनको मारते भी हैं, कभी घर वालों से और पैसे भी लेते हैं। मैं हैरान ये कि इतना ज़्यादा देखने के बावजूद इतने लोग क्यों जाते हैं। एक तो ये सवाल सबके ज़हन में उठता है। लेकिन फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि मुल्क में जो हालात होते हैं उनसे कुछ लोग लड़ के जीना सीख लेते हैं, कुछ लोग लड़ ही नहीं पाते, उनसे नहीं होता। और फिर क्या होता है, एक चीज़ और भी होती है। एक तो चलो जी परेशानी है, मुआशी परेशानी है, गुर्बत है, सब चीज़ें हैं। लेकिन जो भी अपने गांव से, घर से निकलता है, वो सिर्फ एक वजह से नहीं निकलता कि उसके पास पैसे कम है। जिसके पास पैसे कम होते हैं उसके पास ताकत नहीं होती, होती ही नहीं है। और फिर जिसके पास ताकत होती है वो फिर दूसरे लोगों को अपनी ताकत से डराता है। हमें नहीं पता किस गांव से कौन कौन गया है और किस किस वजूहात से। रिश्तेदार भी बुली करते हैं, यानी हरासमेंट की कई सूरतें हैं कि सिर्फ वडेरा ही नहीं डराता, आपके आसपास के लोग आपको डराते हैं, आपको ताने मारते हैं, आपको अपने पैसे की, अपनी गाड़ी की, अपने मकान की एक अजीब सी धमकी देते हैं। और फिर आपकी कई दफ़ा, मैं शोर नहीं, लेकिन आपके घर के हालात, आपकी बहू बेटियाँ, सब कुछ टेक पे आ जाता है। वो लोग इन चीज़ों से भी परेशान होते हैं। फिर अगर कोई एहतजाज करता है तो उसको वो पकड़ के मारते भी हैं, और उसके साथ जो भी करें, उनके पास चूँकि पैसा है, पैसा है, अकल नहीं है, तालीम नहीं है, किसी तरह की कोई मोरालिटी या कोई तरबियत या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कहें जी ये तो बेचारे नहीं है ना। सिर्फ मस्जिद में अरबी का रट्टा मार के उन्होंने शायद कुरान पढ़ा होगा, उसको समझा ही नहीं किसी ने ना। वो मौलवी साहब है वहाँ पे, वो अंडर मैट्रिक मौलवी साहब है, उनकी नौकरी लगी हुई है, उनको वहाँ से घरों से खाना आ जाता है, वो कैरियर है उनका। तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से यूँ कनेक्टेड है कि आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये गए क्यों थे। भाई सिर्फ पैसों के लिए नहीं गए होते हैं, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो आपके सराउंडिंग में होती है, जो आपको इतना मजबूर कर देती है कि आप अपना घर बार, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला हम पर रहम करे। लेकिन एक्चुअली मैं सारी चीज़ों का ये निचोड़ जो समझती हूँ वो ये है कि आपके यहाँ इंसाफ नहीं है, किसी लेवल पे भी आप देखिए इंसाफ नहीं है। क्या वो नूर मुकद्दम के अब्बू कोई मुजाहिर हैं, कोई गरीब हैं? क्या वो शाहनवाज ने जिसने लड़की को, अपनी बीवी को मार दिया है, अयाज अमीर साहब का बेटा, क्या उसकी जो लड़की थी, वो लोग कोई गांव में रहते नहीं, प्रिविलेज लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, किसी हद तक उनकी एक स्ट्रेंथ भी है, लेकिन वो नहीं लड़ सके। और अभी तक मैं नहीं देख रही कि कोई भी अपने अंजाम को पहुंच गया हो। अनाउंस हो गया है कि चलो सजाए मौत है, और भी बहुत सारे मोटरवे वाला, वो कोई अमीर लोगों का बेटा थोड़ी है। इंसाफ की फराहमी ना क्विक नहीं होती। अच्छा, मैं देख रही थी कि 9 मई के लोगों को सज़ा मिली है, चलो बड़ी जल्दी मिल गई, साल 1.5 साल में मिल गई। काश ऐसा सब केसेस में हो जाए। मैं कहती हूँ कि ऐसा ही क्यों नहीं होता। जिनकी बच्ची के टुकड़े टुकड़े किए हैं, या जैसे अभी उन्होंने एक लड़की को मारा है सास ने, उसका क्यों नहीं एकदम होता, साल भी ना ले, उसमें तो 15 मिनट में कर दें उनका कत्ल, उनको ख़त्म कर दें। तो ये हमारा सिस्टम बड़ा अजीब सा है। मैं इस पर एक बात करूँ, सिस्टम इतना वीक है। अब आप पकड़े इंसानी स्मगलर्स को, उनका नेटवर्क पकड़ा गया, उनका फलां हो गया, 25 लोग हैं या 22 लोग हैं या 36 लोग हैं, हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो लोगों को इस तरह से एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं और उनका पैसा भी खा रहे हैं, उनकी जान भी खतरे में। कहाँ तक, कब तक, पता नहीं। बहरहाल अपने अपने तौर पे हम अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करें और अल्लाह से मांगें कि हमारी ज़िंदगी पे कोई ऐसे आजमाइश ना आए, और जिनके बच्चे इस तरह से चले जाते हैं अल्लाह उनको सब्र दे। मगर ये बहुत बड़ा रैकेट है और इसको किसी ना किसी लेवल पे कभी ना कभी ख़त्म होना चाहिए। और यहाँ ऐसे मौक़े होने चाहिए
کہ وہ لوگ یوں پریشان ہو کے مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر بھی نہ رکے، کیونکہ وہ کہتے نہیں فلانا تو پہنچ جاتا، 6-7 پہنچ بھی جاتے ہیں نا، 400 مر گئے تو 18 پہنچ بھی گئے، وہ کہتے ہیں ہم تو آرام سے آ گئے، ٹھیک ہے مشکلیں تو ہوتی، وہ پھر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو خیر لمبی ہوگی بات، لیکن اللہ تعالیٰ بچائے سب سے۔ تو جناب میں اسلام آباد جا رہی ہوں صرف 2 دن کے لیے۔ دیکھیں میں نے جوتے پہنے ہوئے لیکن ایسے کر کے بیٹھی ہوں، اگر ایسے بیٹھوں گی نا تو جوتے آگے آ جائیں گے، میں پیچھے چل جاؤں گی۔ یوں لڑکیوں کو تو یوں بیٹھنا سکھاتے ہیں، یہ ٹانگ یوں گئی، یہ ٹانگ یوں گئی، وہ ہیلز پہنی ہوتی ہیں اور ایسے بیٹھی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ مناسب یہی ہے کہ اپنے جوتوں کو پارے رکھے، چاہے وہ بڑے اچھے سمارٹ جوتے ہیں۔ بڑا مشکل سے موقع ملتا ہے ایسے جوتے پہننے کا، یہاں تک کہ بھی ہے میرے پاس، لیکن اب میں نے کہا زیادہ ہی بس اس کے ساتھ یہی میچ ہو رہے تھے تو میں نے پہن لی۔ وہاں میرے دوستوں سے ملوں گی، مزہ آئے گا، پھر دیکھتی ہوں اگر اسلام آباد میں بہت شور نہ ہوا تو کوئی نہ کوئی ویڈیو بھی آپ کے لیے بناؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس اب ہم نکل رہے ہیں، پہلے تو میں جاؤں گی تھیراپی کرانے اور وہاں سے میں جاؤں گی ایئرپورٹ۔ اس کا ٹھیک ہی نہیں ہو رہا مسئلہ، مطلب ہو رہا ہے، اللہ نہ معاف کرنا، 50% فرق پڑ گیا، لیکن بیچ میں چونکہ لاہور چلی گئی اور پھر نہیں کرا سکی اور پھر شوٹنگ میں چلی گئی، تو ابھی بھی یہ نا یہ والی پورشن میں انہوں نے کل دبایا تو میں نے چیخیں ماری، تو کیا ہے کہ ڈھکنا نہیں کھل رہا، اور ویسے ایسی چیزیں گڈوں کو ہوتی ہیں، مجھے کیوں ہوگی، میں تو دماغی نہیں ہوں۔ خیر اب آخر کار ہڈیوں میں ویکنیس ہوتی ہے۔ دوسرے میں نے وہ جو حلوے بنائے نا، آپ سب نے دیکھا، میں نے کینیڈا میں ہانڈیاں پکائی۔ اب مجھے کل وہ کہہ رہا تھا، کون کہہ رہا تھا، میری بہت ہی پیاری دوست کے، بس اب تم نے، ہاں میری خالہ زاد بہن کہہ رہی تھی، اب تم نے جا کے پراٹھے نہیں بنانے، 20 پراٹھے بنائے تھے، اتنا نا اپنے آپ کو گھسایا کرو، میں بچوں کی خاطر، میں بچوں کی بہت ہی پاگل ماں، سبھی مائیں ایسی ہوتی ہیں، اور ایک بچوں کے اوپر سے پاگل نانی، کیونکہ ان کو پراٹھے کھانے ہوتے ہیں میرے بچوں کو، تو پھر میں پاگل ہوں۔ تو پھر ویسے اس کے علاوہ بھی جو بھی کچھ نریمان کہہ رہی تھی میں بنائی تھی، میرا نے اتنے زیادہ چیزیں بنوائی کہ تھوڑی میں بیمار تھی وہاں پہ، تھوڑا سا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن پھر بندہ وہاں کیا کرے، ٹی وی دیکھنے تو جاتے ہیں، بچوں کو خوش کرنے جاتے ہیں، ان کے ساتھ باہر چلے گئے، ان کے لیے کچھ پکا دیا، ان کی پسند کی چیز بنا دی، پھر بس یاد کرتی رہتی ہوں یہاں پہ کہ میرے بچے کب آئیں گے۔ ابھی تو امبر شارق گئے ہیں، خیر سے چلو 2 دن بڑا اچھا رہا گزرا ان کے ساتھ۔ اب میں میرا سے کہتی پتہ نہیں میرے حاجی گڑیا کب آئیں گے، کیونکہ نریمان تو ہو کے چلی گئی ہے، اللہ خیر کرے، جیسے اللہ کو منظور۔ وہاں کے بھی حالات ایسے مشکل ہوتا ہے نکلنا، اتنا بڑا ٹرپ مذاق نہیں ہوتا، پھر بہت سارے ڈالر لگتے ہیں، تو میں ہی چلی جاتی ہوں، پھر میں انشاءاللہ چلی جاؤں گی 1 آدھ مہینے میں۔ چلے جی اب ہمارا ایئرپورٹ کا ٹائم ہو گیا، اور میں جو ہوں وہ میں یہ دیکھے تو اپنا کوٹ پہن رہی ہوں، ابھی پہنوں گی نہیں، ابھی تو ہاتھ میں لوں گی، ایسے شولڈر کی طرح پہن کے چل جاؤں۔ اچھا مزے کی بات کہ ایمان میں نا ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے، ذرا یہاں پہ دل چاہتا ہے سویٹر پہننے کو، اگلے چوک میں پہنچو تو پتہ چلتا ہے کہ ہے، اتارو اس کو بھی، یہ کیا بکواس ہے، لیکن میں نے کہا نہیں اتنا تو پہن جاؤں کہ میں وہاں جا کے اسلام آباد جا کے تو کوٹ پہن لوں۔ ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ڈشز میں۔ وہاں سے بچے ہیں بڑے اچھے ٹیلنٹڈ۔ اچھا کہاں آئی ہیں آج آپ؟ میں اسلام آباد آئی ہوں، میں آئی ہوں بڑے ایک زبردست ایونٹ کے اوپر۔ آسم یار ٹوانا جو ہے وہ سب کی یار ہے، آپ کا گھر بہت پیارا ہے ماشاءاللہ، اور آپ نے اتنی محبت سے بلایا سب لوگوں کو، اتنے پیارے پیارے لوگ اکٹھے کیے۔ لو جی میری تو وہ جو ہے نا اسٹیٹ آئرن اس کا پلگ ہی نہیں لگا، تو میں پھر اپنی بات ویسے لے کے آ گئی۔ آپ نے مجھے جانے سے پہلے نا فیس وائٹ دینی، ہاں بالکل، وہ بھول گئی ہوں نا، ہاں میں لے، ہاں اور آپ نے ان سے نہیں ملوایا میرے ملوٹی کے بچے سے؟ ہاں جی عمران آج اور قریب آ جائیں۔ جب میں 13 سال کی تھی نا تب یہ پیدا ہوئی، اپنے گھر پیدا ہوئے تھے، میرے گھر نہیں پیدا، تو مگر میں نے ان کو پھر اپنا لیا تاکہ میری بھی شکل اچھی ہو جائے۔ بابا اتنا امیر میٹھا ہے کہ بندہ کوئی غریب میٹھا بنا لیتا ہے، کوئی غریبوں کی برفی ہوتی ہے، کوئی گلاب جامن ہوتے ہیں، کوئی جلیبی ہوتی ہے، یہ تو اتنا انگلش میٹھا ہے کہ اس کو کھانے سے پہلے مجھے بندہ کہتا ہے کوئی آلو کھا رہے چٹنی کھا لیتا ہے، اتنا رچ میٹھا، سب کچھ رچ ہے۔ یہ وادیاں، یہ پربتوں کی شاہزادیاں، پوچھتی ہے کب بنے گی تو دلہن، میں کہوں جب آئیں گے میرے سجن چلا بھیا۔ دیکھیں دامن کوہ کے سامنے میں کھڑی ہوں اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے نا، خوبصورت۔ اس کو دیکھ کے مجھے یہ گانا یاد آ گیا، شبنم کا تھا، ان پہ پکچرائز ہوا تھا، کیا میڈم نے گایا تھا اور کتنا خوبصورت تھا۔
جی آئے میں اسلام آباد اور میں آئی ہوئی ہوں کسی کام سے اور ٹھہری ہوئی ابھی میں سو کے اٹھی. میں نے بستر برباد کیا ہے اور چیزیں سمیٹ رہی ہوں, لیکن اٹھ کے مجھے بستر بنانے کی عادت ہے تو ابھی اٹھی تھی اتنے میں میرا ناشتہ آ رہا ہے اور ابھی میں بستر بناؤں گی, کیونکہ چاہے وہ آتے ہیں روم سروس والے, لیکن مجھے اپنی چیزیں جگہ پہ چاہیے. شام کو میرا کوئی ایونٹ ہے, میں نے چیزیں نکال کے رکھی ہوئی ہیں, چوڑیاں ہیں, یہ ایکسٹینشنز ہیں, یہ سب کچھ ہے, ابھی استری کرنی ہے, تو یہ سارے کام جو ہے مجھے کرنے ہیں, چونکہ مجھے پھر بستر میں گھس کے مزے سے لیٹنا ہے تھوڑی دیر. پھر ابھی ناشتہ آئے گا, ناشتے کے بعد پھر حسین صاحب ملنے آ رہے کیونکہ وہ اسلام آباد میں تھے, وہ گرین ٹی وی کا کچھ کام کر رہے ہیں, تو میں نے کہا چلے تھوڑا چکر لگا لیں, اور پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے آئیں گے, پھر چلے جائیں گے. اس کے بعد میں جو ہوں وہ کیا کہتے ہیں میوزیشینز آئیں گے, تھوڑی ان کے ساتھ ریہرسل کروں گی. آئے اللہ, اس صوفے پہ بیٹھ رہی تھی, میوزیشین کے ساتھ ریہرسل کروں گی. پھر میک اپ آرٹسٹ, خیر میک اپ تو میں خود کرتی ہوں, مجھے بھائی میک اپ نہیں کرانا کسی سے, میں بڑی اس معاملے میں اب مجھے ٹائم ویسٹ نہیں میں کر سکتی, کیونکہ بات ہی میک اپ آرٹسٹ بڑے اچھے ہوتے ہیں, مگر مجھے پتہ ہوتا ہے کیا کرنا ہے. پھر میں کہتی ہوں یہاں سے ڈنڈی اوپر کرو, وہاں سے وہ کرو, یہ آئی برو یوں ہے تو فلاں یوں ہے, تو یہ لمبا کرو تو یہ چھوٹا کرو. اتنا بیچارہ میک اپ آرٹسٹ اپنی کر نہیں پاتا, اور پہلے دن کسی سے آپ ملے اور پکڑ کے آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں تو اس کا کیا قصور. تو یہ ہے سارا. لیکن ابھی ناشتہ کروں گی, پھر شام کو میں نے جانا ہے, مطلب تقریباً 8-9 بجے. تو مائی ڈے از آلموسٹ فری بٹ ود سم پلانس. باقی ٹھنڈ ہے یہاں پہ. رات کو میں گئی تھی عاصم کے گھر, عاصم یا ٹیوانا کے گھر ڈنر پہ, اور ماشاء اللہ بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے. ایک ویڈیوز وہ بھی میرے پاس ہیں, میں آپ کو بھیجوں گی. اور بس کل صبح واپس پھر جا کے کام پہ. ایسے ہی ہوتا ہے. خیر سے بس اسلام آباد کے دوستوں کو پتہ چل جاتا ہے, پھر ناراض ہوتے ہیں تم آئی تھی تم ملی نہیں. رات کو خیر میں کافی لوگوں سے ملی, غزالہ کیفی بھی تھی میری پیاری دوست, پھر پی ٹی وی کے پرانے لوگ بھی تھے, کچھ شمون ہیں, ان سے ملاقات ہوئی. تو اچھا بھی لگتا ہے. اسلام آباد میں رہی ہوئی ہوں, یہاں پہ کام بھی کیا ہوا ہے اسلام آباد سینٹر پہ. ہاں یہاں پہ بچوں کو اسکول پہ ان کو چھوڑنے بھی جاتی تھی, یادیں بھی ہیں, تھوڑی تکلیف دہ ہیں. بہت تکلیف اٹھائی میں نے یہاں پہ کچھ سال. میں 89 میں آئی تھی, 91 میں گئی تھی. بہت اپسیٹ رہتی تھی. بس اپنے مسائل میں نے کبھی آپ کو بتائے نہیں بتائے. ماری پھرتی تھی سڑکوں پہ, بچوں کو گاڑیوں میں اٹھا, پھر ان کو کھلا پلا, دل میں میرے سوراخ. دکھ بھرے دل کے ساتھ مائیں سب کام کرتی ہیں. مائیں نہیں پتہ چلنے دیتی بچوں کو کہ بچوں کے معمولات جو ہیں ان میں پریشانی نہ آئے. اپنے دل میں چاہے کچھ بھی ہو, بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور مائیں چھپاتی ہیں, کوشش کرتی ہیں بچے افیکٹڈ نہ ہو, لیکن بچوں کو پتہ چل جاتا ہے. یہ بھی میں نے محسوس کیا کہ شروع میں میرا دل تھا کہ میرے بچوں کو کچھ پتہ نہ چلے, اور وہ ہاں ان کو سلا کے چپکے سے کمرے میں بند ہو کے جو بھی ہے رونا دھونا کر لیا. لیکن آہستہ آہستہ بچے افیکٹڈ ہوتے ہیں اور ان کو سب سمجھ آتی ہے, چاہے آپ کی کوشش ہو کہ انہیں کچھ پتہ نہ چلے. کچھ چیزیں وہ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لیتے ہیں, کچھ چیزیں وہ سمجھ جاتے ہیں, اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے نریمان کو بچپن میں اس وقت انزائٹی اٹیک ہوتا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہوتا ہے, اور اس کو تھوڑا سا سائنس کا مسئلہ بھی ہے, اس کا سانس رک جاتا تھا, تو میں سمجھتی تھی کہ طبیعت ہی خراب ہے صرف, لیکن وہ سب دیکھ رہی تھی اور وہ زیادہ افیکٹڈ ہو رہی تھی. چھوٹی والی تھی نا, وہ چپ ہو گئی تھی, وہ نہیں کچھ مطلب وہ سناٹا ہو گئی تھی, سناٹا. لیکن بہرحال پھر کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچے نہ سمجھیں اور ان کو تکلیف نہ. تو اسلام آباد آ کے نا مجھے وہ ایک دم ایک فیز 3.5 سال کا یہاں پہ, ویسے تو سارا کچھ ہی عجیب تھا, ہر شہر میں ہی تھا, اللہ معاف کرے, لیکن یہاں پہ بہت زیادہ مصیبتیں تھیں, بہت میرے ساتھ بہت مسائل تھے. خیر تو مجھے اداس کرتا ہے اسلام آباد, بہت اداس کرتا ہے. میرے بالکل دل گھبرا جاتا ہے, یہاں میں نہیں رہنا چاہتی. حالانکہ کتنا پیارا ہے سب کچھ, کتنا گرین ہے, ہر چیز اتنی اچھی ہے, لوگ اتنے اچھے ہیں, دوست اتنے اچھے ہیں, اسکول کالج کی بھی فرینڈز ہیں, ابا کے گھر کا بھی میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ایک دفعہ دکھایا تھا. لیکن بہرحال یہی ہے زندگی, کوئی بات نہیں. ابھی حسین صاحب آئیں گے تو میں آپ کو ملاؤں گی, ان سے آنے والے ہیں تھوڑی دیر میں. میں نے کہا میرے لیے وہ لے کر آئے, میں شیمپو بھولا نہیں, شیمپو یہاں ہوتا ہے لیکن ان کا شیمپو مجھے پسند نہیں ہے. میں کہا بھائی میں شیمپو بھولا, وہ لڑکی بال بنانے آئے گی تو کہے گی دوبارہ سے شیمپو کرنے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. ہاں جی, نظارہ تو بڑا پیارا ہے, میں نے آپ کو ابھی بھی دکھایا تھا. بہت شام ہو گئی ہے اور دامن ایک اور خوبصورت ہو رہا ہے, تھوڑی دیر میں لائٹیں بھی لگ جائیں گی. لیکن ہماری زندگی میں یہ لائٹ آ گئی ہے.
نظارے میں ایک انسان انکلوڈ ہو گیا, وہ آ کے اور اچانک نظارہ آپ کا خراب ہو گیا ہے. نہیں نظارہ تو مزے کا ہے. اور میں نے کہا تھا نا حسین صاحب آنے والے, پھر ہم نے کھانا وانا کھایا, گپ شپ لگائی, جا رہے تھے تو میں نے کہا بھائی تھوڑی سی لوگوں سے بات تو کر لیں. کیا حال ہے بٹ صاحب تھوڑا؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا, ان کو علی عظمت بٹ صاحب بڑے شوق سے کہتا ہے, وہ خود بھی بٹ ہے نا. بٹ صاحب ہے نا, وہ بھی میرے تو رشتے دار ہیں. بڑا پیار ہے. دوسری چیز یہ, مجھے جو آپ نے کمنٹ بھیجا ہے یہ کس خوشی میں بھیجا ہے بھائی کہ یہ داڑھی سفید ہے اور یہ والا, یہ کیا بات تھی؟ کسی نے لکھا کہ انہوں نے داڑھی سفید چھوڑ دی تاکہ وہ آپ کے ساتھ میچ کر سکیں اپنے آپ کو. پہلے تو وہ عظیم ہستی اور وہ عظیم ذہن, میں ان کو دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ جس کے دماغ نے اس بات کو پروسیس کیا کہ ایک عورت سے شادی کرنے کا جو معاملہ تھا وہ ایک طرف صرف بال سفید کر کے حالانکہ یہ آدمی میچ کر, پہلے تو اس عظیم سائنسدان کے لیے دبا دیا, میرے ہاتھ میں چوٹ لگی ہوئی ہے. پہلے تو اس عظیم سائنسدان کو سلام پیش کرنے دے, خراج عقیدت پیش کرنے. دوسرا مجھے ایک بات ہے, جب میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی, میری اس وقت داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ 25-30 بال بھی سفید تھے, اور 25-30 بال سفید تھے, اور اتنے لمبے بال تھے. تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ ان کو ڈائی کیوں نہیں کرتے, تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ مجھے سفید سر سفید داڑھی کا بہت شوق ہے. آپ نے کہا تھا کہ اس عمر میں کرو گے تو عجیب سے لگو گے. ٹھیک ہے, تو اس عظیم ہستی اور دماغ کا مجھے بتائیں جس سے بھی یہ سوچا پوری دنیا میں, آئی ڈونٹ نو وہ کہاں کون, کہ جس سے کہ میں نے آپ کے ساتھ میچ کرنے کے لیے یہ سفید کیے ہوئے ہیں. میرے چھوٹے چھوٹے دوست وہ بھی وہ کمنٹس پڑھ کے مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ان کو بتاؤ کسی کو کہ تم بچپن سے داڑھی اور بال سفید ہونے کا. اور میری بیٹی نریمان انصاری بھی انتظار کری کہ کب اس کے بال سفید ہوں گے, دونوں ایک جیسے پتو ہے پتو. ارے یار اچھے لگتے ہیں سفید بال مجھے, آپ سے ملنے سے پہلے میں تو زہر لگوں گی, میں تو نہیں رکھوں گی بھائی صاحب. میں تو آپ کو بھی کہتا ہوں سے چھوڑ, میں توبہ کریں, میں کوجی لگوں گی, میں تو مرینا خان ہوں تو اس کو بلکہ سوٹ کرتے ہیں, بہت اچھے لگتے ہیں ان کو. مجھے ایک بات ہے, میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا, آپ نے کہا وہ سالٹ اینڈ پیپر ہوتا ہے تو تم وہ کروا لو. میں نے وہ جب سوچا, پھر آپ نے خود ہی مجھے منع کر دیا تھا, نہیں وہ تم اس سے تھوڑا سا وہ لگو گے, لگے گا کہ یہ آدمی نے ایفرٹ کی. میں تو چاہتی ہوں یہ آدمی بڈھا ضعیف لگے, ہاتھ میں لاٹھی لے کے چلے. میں تو ویٹ کر رہا ہوں کسی طرح پورے بال. سنے یاد ہے نا, ہماری ایک دوست ہے کمل ہیوسٹن میں نا, بڑی پیاری, اس کا میاں گورا ہے ڈیوڈ, وہ بھی بڑا پیارا انسان ہے, فرشتہ گورا. تو اس کو جب ہماری شادی ہوئی تو کمل نے تصویر بھیجی ہماری دونوں کی, دکھائی مطلب, تو اس کے میاں نے کہا او بشرا گاٹ میریڈ, her husband is way too old than her. کمل کہتی میں چپ کر گئی, میں نے نہ بتایا کہ یہ way too old نہیں ہے, تو ہم تو اس میں مزہ. میں کتنی بار آپ کی ویلاگز میں کہہ چکا, بلکہ ابھی میری جو ڈیجیٹل کی ٹیم کام کر رہی ہے وہ مجھے کہہ رہی ہے ان کا اب شروع ہونے والا چینل, بھائی ذرا انتظار کر لے, اور باتیں بڑی اچھی کرتے, جو بیٹھتا ہے چپک ہی جاتا ہے میری طرح. وہ ہم لوگ کچھ اور کسی پیٹرن پہ ڈیزائن کر رہے ہیں نا, تو وہ مجھے ڈیجیٹل کی ٹیم کہنے لگی کہ جی یہ اس بات کا کچھ لوگ کہہ رہے ہو. میں نے کہا یار ایک صرف بشرا اور ایک دو چار آپ لوگ ہو جو مجھے بتاتے ہو کہ کسی نے یہ کوئی نیگیٹو کمنٹ یا نہیں. ویسے آپ کو سنیں, اب بہت پیار کرتے ہیں لوگ آپ سے, شروع میں تھوڑے گھبرا گئے تھے لوگ, یہ سمجھ نہیں آئی تھی یا پتہ نہیں کیا تھا. ابھی 90% لوگ آپ کو بہت پیار کرتے ہیں, بہت عزت سے آپ کا کہتے ہیں, اور ہمیں بہت دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو خوش رکھے. اور سچی بات بتاؤں, میرے جہاز میں بھی کو بہت سے لوگ ملے, ایئرپورٹ پہ ملے, کئی دفعہ میں دیکھتی ہوں عورتیں مجھے کہتی ہیں وی آر ویری پراؤڈ آف یو, یو آر ویری ڈیئرنگ, اینڈ ماشاء اللہ آپ نے ایک رول ماڈل بن گئی. میں نے کہا یہ اللہ, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا, یہ تو خود ہی اللہ میں نے کر دیا. لیکن اس سے ایک بات یہ سیریسلی یہ ہوئی ہے کہ بہت ساری ایسی عورتیں جو بالکل جوان بھی بیٹھی ہوتی ہیں, اور جن کو کہ صرف مر جانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے پھر مر ہی جانا, یا تو آدمی کے ساتھ یا آدمی کے بغیر مر جانا ہے. تو اگر کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے, یہ سچویشن بنی ہے, اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی, نہ میں نے کی نہ انہوں نے کی. نہیں ہم تو, میں تو کرونک بیچلر کہلواتا تھا. اچھا, میں نے بھی ظاہر ہے, میرا کوئی مطلب ہی نہیں تھا شادی کرنے کا, مطلب میرا مطلب ہی نہیں تھا, لیکن یہ اللہ کا ایک پلان تھا. تو اگر ایسی کوئی سچویشن آتی ہے تو اس میں بہت سی عورتیں جو ڈر رہی تھیں اور جو ان کے خاندان والے بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. ابھی پتہ آپ کو, میں نے انسٹاگرام پہ دیکھا, اتنا پیارا لگا, 2 بیٹوں نے اپنی ماں کی شادی کروائی ہے, ایک بیٹے نے بھی اپنی ماں کی شادی کروائی. اس نے کہا میری ماں سنگل تھی, میں 18 سال کا ہوں, انہوں نے مجھے پالا بھی, اور اتنا پیاری مثال انہوں نے دی ہے. میں کہتی ہوں کہ جواب نہیں ہے. تو دیکھیں نا, آہستہ آہستہ لوگوں کے دماغ کھل رہے ہیں, انسان کو انسان سمجھیں, عورت بھی انسان ہے نا. ہم کہیں اچھا ماں باپ کے بت بنا لیتے ہیں, پھر کہتے نہیں یہ بت تو نہیں کر سکتا یہ کام. ارے بھائی وہ انسان بھی ہیں. نہیں, میں نے شاید آپ ہی کے ویلاگ میں تھوڑا سا وہ ایڈجسٹ کیجئے کیمرے کو, وہ آپ کا ہاتھ آ رہا ہے آگے. میں نے آپ کو شاید آپ ہی کے ویلاگ میں ایک دفعہ بات کی تھی کہ جیسے ہی ہمارے سسٹم کے اندر
دنیا ایک تو میں نے یہ شاید پاگل خانے میں ایک ڈائلاگ بھی لکھا تھا کہ دنیا کے اندر جو مڈل ایج عورتیں ہیں نا وہ دنیا کی آدھی سے زیادہ معیشت وہ رن کرتی ہیں اپنے کام سے. میں نے کہیں پڑھا, اب غلط ہو سکتا ہے ایسے, لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ مڈل ایج عورتیں اور جو تھوڑا اس سے زیادہ ایج میں وہ بہت زیادہ کام کرتی ہیں بہت میچورٹی کے ساتھ. وہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ کیوں رہ گیا ہے کہ جو مڈل ایج ہوئی ہے اب وہ آتے جاتے ہو بندے پہ صرف پھونکے مارے گی, دم کرے گی اور صرف فوت ہونے کا انتظار کرے گی, اور اس کا جو کفن ہے نا وہ کسی جگہ سے لا کر وہاں طے کر کے رکھ دو اور اس کی جگہ بھی رہو. چلے یہ بتائیں, یہ تو ہو گئی ساری بات. ایک سیکنڈ مجھے ایڈجسٹ کرنے دیں. ہاں یہ بتائیں کہ یہ پہاڑ دیکھ کے آپ کو کون سا گانا یاد آ رہا ہے؟ کوئی گانا تو سناؤ دوست. گانا تو مجھے کیا آتا ہوگا, آپ کا اچھا گانا گاتے ہیں یہ میں بتاؤں بے سرے نہیں ہے, ورنہ میرے کو کبھی نہ کہتی تو بس سفر. کوئی گانا تو سناؤ. گانا میں سناؤں گا لیکن یہ پہاڑ مجھے میرا سارا بچپن میں نے تو ہوش ہی رہنا. کتنے پیارے گانے تھے وہ محمد علی ثاقب میں. آپ کو کون سا آتا ہے؟ 4 ہی آتے ہیں ویسے, اس میں سے ایک سنا. نہیں اب تو وہی آتا ہے کہ تو نے ماری انٹریاں تو دل میں بجی گھنٹیاں. نہیں وہ والا سنائے نا, بے ایمانہ والا. وہ پھر کسی دن سناؤں گا. اس وقت پہاڑ کے مطابق نہیں, ابھی تو مجھے کچھ یاد ہی نہیں ہے. ابھی تو ویسے جی کے نام, یہ مجھے میڈم کا گانا یاد آیا تھا, میں نے گا لیا. سر جی اب میں وہ کہنا نہیں چاہتا, وہ ویسے بھی یہاں بات کر رہے ہیں کہ میرا آپ کو پتہ ہے دوائیاں کھا کھا کے اس وقت گلا, آپ کا گلا خراب ہی ہو گیا. تب اسلام آباد میں آ کے آپ کو بہت الرجیز ہو جاتی ہیں. ہاں اچھا لیکن کچھ بھی نہیں سنائیں گے آپ؟ ابھی تو نہیں. اچھا تو بھائی بڑا بھاؤ ہے بھائی, بڑا ابھی تو نہیں. ہم تو خامخواہ گانا سنا دیتے ہیں. ابھی تو میں نے 5-7 گانوں کی وہ اپنی ویڈیو بنائی. میں ایسے بھائی اتنا مہنگا سنگر ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, جس کو کوئی ڈھیلا نہیں, ایک ڈھیلا آپ کو گانے کا نہیں دیتا کوئی, اس کے باوجود آپ کا کرو. ادھر آئے نا میرے ساتھ پہاڑ تو دیکھیں آ کے, دیکھیں نظارے ہے نا. سارا بچپن میں نے یہیں گزارا ہے. ہم لوگ وہ پہاڑیوں پہ چڑھ جاتے تھے چھوٹے ہوتے تھے, یا جس وقت اسکول کالج میں جاتے تھے تو یہاں اسلام آباد کے ساتھ بھی بڑی یادیں مبسل. لیکن کراچی, آپ کراچی کے بعد کہیں کے نہیں رہے ہم, ہے نا. کراچی کے بعد تو چلیں پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں ملیں گے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ تھینک یو فار لونگ اس. بہت آپ بہت لوگوں کی دعائیں, بہت شکریہ. اور آپ یقین کیجئے آپ کی صرف محبت مجھ تک پہنچتی ہے, باقی جو کوئی نفرت انگیز بات ہوتی ہے مجھ تک تو پہنچتی نہیں ہے. اور اگر کوئی کرے بھی نا تو پھر یہ لوگ کہیں وہ کر کے بھیجتے ہیں, میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ, دعا میں یاد رکھیے. ہم نے ایک ویڈیو بنائی, وہ ہماری اس میں انگلی ماری تھی تو وہ بیچ میں سے آف ہو گئی تھی, لیکن ہم نے کل جو اتنا لیوش کھانا کھایا تھا وہ کتنا زبردست تھا. پھر اس کی بھی جو ہے پوری ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے. خوشاپا کل میرے گھر آئی اور میں نے ان کی سواگت میں نے لائٹس لگائیں. ایسی نہایا بھی تھا بڑے دنوں کے بعد, 15 مہینے بعد نہایا تھا کل میری وجہ سے, اور اپنے گھر کو بھی نہلایا تھا. نہیں گھر تو کل نہائے تھے, میں نے دیکھا, اور مہینے 1.5 سے نہایا نہیں تھا. اور آج اسلام آباد میں ایک پرفارمنس, ایک ویڈنگ پر ہم لوگ آئے ہیں, وہاں پہ اتنا اچھا پرفارم کیا خوشاپا نے. لوگ جو ہیں پاگل ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ پشتو سانگ انہوں نے پرفارم کیا, اس میں انہوں نے ڈانس کیا. اس کی بھی کچھ کلپس ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ابھی فیصل کباڑیا گائیں گے, مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, بہت اچھا. وہ خاص طور پہ دبئی سے آئے ہیں تو ان کی بھی کلپس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ ولاگ جو ہے آپ نے ضرور دیکھیں. ہاں مزے کا کے لیے مچھلیاں, اور ان کے ساتھ آپ سرپرائز دیکھیے گا. ان کو تو پتہ ہی نہیں اس کا یہ ہوتی کیا چیز ہے. آپ دیکھ کے پاگل ہی جاؤ گے کہیں بیچارے میرے بچے. چلو منو دیکھو آپ کی اماں کیا لائی. یہ اندر آؤ, ادھر آؤ, یہ دیکھو مچھلی ہے, دیکھا یہ دیکھا کیسی ہے, اچھی ہے. آپ نے کبھی مچھلی دیکھی تھی, ہے نا. یہ دیکھو ہم اس کو رکھیں گے اپنے گھر میں اور پھر اس کو دانا دیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں, پھر ہم ادھر سے جا دیں. آ جاؤ میرے ساتھ, آ جاؤ جلدی سے آؤ, جلدی سے ہم ادھر رکھیں. اس کو پکڑنا نہیں ورنہ یہ مر جائے گی پاکستان سے قریب پانی سے نکل کے. دیکھا اچھی ہے نا. چلو آ جاؤ دیکھیں اس کو ہم کہاں رکھیں گے. ادھر آ جاؤ, پیچھے آ جاؤ. دیکھو اس کو ہم رکھیں گے ادھر. یہاں پہ ہم اس کو دیکھیں گے کیا کر رہی ہے. مچھلی سو رہی ہے کہ کھانا کھا رہی ہے نا. دیکھو گے نا ادھر سے, بس اس کو ہاتھ میں نہیں لینا, نہیں تو یہ پانی سے نکل کے مر جاتی ہے. آپ نے صرف اس کو دیکھنا ہے اور آپ ابو بتائیں گے کیسے اس کو کھانا دینا, ٹھیک ہے. خوش ہو, ایسے کر کے اس پہ کھڑا, یہ دیکھا ہے نا. اماں کو ایک ذرا زور کی جپھی تو دو, جپھی اماں کو جپھی.
وہ تو مچھلی دیکھ کے اصل میں آسان خطا ہو گئے نا، ہے نا؟ ہاں جی ہاں جی، یہ تو بھائی بڑے ہو گئے نا، تو بس ٹھیک ہے، اس کو اب دیکھنا گڈ ہے، ایسے کر کے اس پہ چڑھ کے نہ اتار لے کہیں، ہم نے تو طرف سے بڑی اونچی رکھی، یہ میرے یہ ڈال دینا، پھر رات کو نکال کے دیکھ رہا ہوگا کیا کرے گا، آیا مزہ نا، خوش ہو گیا۔ چلو کھا لینا، آپ کے لیے جو میں لائی تھی پیسٹری سے، میٹھی میٹھی پیسٹری تھی، جہاز میں ملی تھی، میں نے کہا میں نہیں کھاتی، ان کو لے جاتی